अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम विजनरी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इश्क से है नसीब, पहली किस्त। गाड़ी अंदर दाखिल हुई और पौरीज में जाकर एक झटके से रुकी और फिर डोर खोलकर अयान बाहर निकला और दूसरी तरफ से माहम निकली। अयान जल्दी से इसके पास आया और इसको बाजू से पकड़कर अंदर ले गया। अंदर लाउंज में बैठे घर के सारे लोगों ने ऐसे ही इसे देखा जैसे वो कोई अछूत शे ले आया हो। वो इन पर ध्यान दिए बगैर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और कमरे में आकर इसका बाजू छोड़ दिया और इसे वार्न करते हुए बोला, ये आखिरी दफ़ा था माहम, आज के बाद तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली, जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। वो इसे नफरत से देखकर बाहर चला गया। नीचे आया तो सादका की नफरत में डूबी आवाज़ सुनी। जब वो यहाँ से दफ़ा हो गई थी तो फिर क्यों लाए हो इसे? वो माँ को देखने लगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मुख्तसर जवाब देकर चला गया और सादका गुस्से से लाल हो गई। वो ऐसा तो नहीं था। माहम सोचों के समंदर में गर्क थी। अयान इसके ताया का बेटा था। इसके अब्बू के दो ही भाई थे, यानी ताया फुरकान और इसके बाबा हैदर। ताया जान के 3 बच्चे थे, इरम, हया और अयान। इरम और हया सबसे बड़ी थी और फिर अयान था। अयान 5 साल के बाद पैदा हुआ था, वो भी कितनी मिन्नतों और मुरादों के बाद। फिर हया थी। अयान इससे 1 साल बड़ा था। वो और हया हम उम्र थे। इसके बाबा की लव मैरिज थी जो सिर्फ 1 साल ही रही। बाबा जॉब के लिए लंदन गए तो वहीं रह गए। राब्ता ना होने पर जब पता कराया गया किसी जानने वाले से, तो पता चला इन्हें वहाँ भी सच्ची मोहब्बत हो गई है और वहाँ किसी गोरी से ब्याह कर चुके थे। जब ये बात इसकी मम्मा यानी रोजीना को पता चली, वो नीम पागल हो गई और इसकी पैदाइश के 2 साल बाद ही खालिक के कायनात से जा मिली। वो सख्तियाँ बर्दाश्त करने की आदी न थी। एक ही भाई था और इसकी बीवी उठते बैठते इन्हें कचूके लगाती और बेटी के ताने देती। वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो गई। फिर माहम का मसला पैदा हुआ। मामी इसे एक लम्हे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार न थी और ताया ने तो पलटकर देखना भी गवारा नहीं किया। नानी मामा के सामने डट गई और यूं माहम इनके जेरे साया पली। मामू मामी की हर बात मानना फ़र्ज समझते थे। मामू का एक ही बेटा था हादी, वो इससे 1 साल बड़ा था। अभी भी वो इसके करीब नहीं गई। एक ही घर में रहते हुए इनका मयार ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ था। वो अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता तो एक गवर्नमेंट के, और अगर वो मॉल से शॉपिंग करता तो वो इतवार बाज़ार से, वो अगर खिलौने से खेलता तो वो मिट्टी के बर्तनों से। लेकिन इसे कभी भी इससे हसद महसूस नहीं हुआ। वो इससे ज़्यादा ज़हीन थी और इसके इससे ज़्यादा मार्क्स आया करते थे। वो मम्मी डैडी टाइप बनता था और वो जो मिल जाए खुश, ना मिले तो भी खुश। मामी इससे कभी ज़्यादा बात नहीं करती थी और अगर करती भी थी तो तंज के अलावा कुछ नहीं। और तब इसकी आखिरी पनाह नानी होती थी जो इसे अपने अंदर समो लिया करती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक तूफान आया और सब कुछ ख़त्म हो गया। सादका तन फन करती कमरे में दाखिल हुई और इसे लेटा देखकर मस्जिद आग बगोला हो गई। ए महारानी, उठो, आज से घर का सारा काम तुम करोगी, मुलाजमा के साथ मिलकर, सुना तुमने? वो जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी, अचानक से इन्हें देखने लगी। अब कब तक मुझे घूरने का इरादा है? उठो, अयान के ससुराल वाले आ रहे हैं। जाओ किचन में मुलाजमा की मदद करो। वह नखूत से बोलकर चल दी। वो जख्मी सा हंसी। क्या नसीब पाए हैं माँ हम, अपने ही शौहर के ससुरालियों के लिए खाना बनाऊंगी। वाह, वो खुद को दाद देते हुए बोली। वो किचन में काम कर रही थी। मुलाजमा घर की बहू को किचन में काम करते हुए देखकर होल रही थी। बीबी, अयान साहब तो आपके शौहर है ना, तो फिर भी आप। वो अधूरी बात कहकर चुप हो गई, लेकिन जैसे इसे पूरी बात समझ में आ गई थी। वो मुस्कुराई, जो मेरा था ही नहीं, इसका क्या डर? मैं क्यों इसकी खुशियों की राह में आऊं? आज हूं, कल पता नहीं सूरज भी देख पाऊंगी कि नहीं। बाहर से आता अयान इसकी बातें सुनकर सुन रह गया। बीबी जी, इतनी छोटी उम्र में मरने की बातें, अंदर से तो न जाने कब से मर चुकी हूँ। ये तो बस एक धोखा है कि मैं जिंदा हूँ। वो अजीब सी कैफियत में बोली, आपको दुख नहीं होता कि आपका शौहर दूसरी शादी कर लेगा? अगर वो मेरा शौहर होता तो तब दुख होता ना। इसके कंधों पर तो एक जिम्मेदारी है। बाप की बात का पास रखा है इसने, मेरे लिए काफ़ी है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, इसे जोर से उबकी आई और वो सिंक पर झुकी और फिर खुद को संभाला। मुंह धोकर पलटी। आप उम्मीद से हो बीबी जी, सकीना ने दूसरे लम्हे बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वो सुन होकर रह गई।
یہ بات اس نے خود سے بھی چھپائی تھی۔ نہیں، یہ تو میرا اسٹمک پرابلم ہے، وہ خود کو سنبھالنے کے بعد بولی، اور بنا اس کی طرف دیکھے روم کی طرف بھاگی اور جلدی میں ایان کی طرف دیکھا ہی نہیں، جو ہاتھوں میں شوپر لیے حیران کھڑا تھا۔ اے خدا میری مدد فرما، وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں اپنا جیسا ایک اور وجود دنیا میں بالکل نہیں لانا چاہتی۔ میں نے کبھی کچھ تجھ سے شکایت نہیں کی، لیکن مجھے ایک اور ماں باپ سے محروم جان کو دنیا میں نہیں لانا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ پیچھے کھڑا ایان سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ جائے نماز طے کر کے پلٹی تو اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر دہل گئی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے کے دوران وہ جان گئی کہ وہ بے خبر نہیں رہا، اس کا راز راز نہیں رہا۔ تم پریگننٹ ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ نہیں نہیں، تم سے کس نے کہا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ تم جھوٹ بالکل نہیں بول سکتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ زرد پڑ رہی تھی۔ جس نے بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سنا تم نے؟ وہ چیخی۔ اور اگر ایسا کچھ ہوا تو؟ وہ ممکنات کی طرف آیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو پلیز، میں دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ ایان کے دل کو کچھ ہوا، وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ 1000 بار بھی بے وفائی کر لیتی، اس کا کوئی دکھ نہ تھا، مگر اس کا ایک آنسو بھی بھاری تھا ان سب پر۔ وہ بے اختیار اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لیتے ہوئے بولا، وہ کیا ہے نا مسز ایان، آپ پہلے صرف میری محبت تھی، مگر اب ضد ہو میری۔ بے وفائی کی سزا بھی تو بے وفائی سے دینا چاہیے نا، تو میں بھی تو وہی کر رہا ہوں۔ وہ سر سے لہجے میں بولا، اگر اتنی ہی بے وفا ہوں تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ تھوڑا ہنسا اور جھک کر بولا، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ پریگنینسی میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی رنگت فاق ہو گئی۔ وہ ایک دم بے دم ہو کر گری، لیکن ایان نے جلدی سے اسے سنبھال لیا۔ وہ 17 سال کی تھی جب اس کے بابا اسے عید پر اپنے پاس لے کر گئے تھے۔ وہ تب آشنا ہوئی ایک اور رشتے سے جس کا نام باپ تھا۔ اس کے سارے کزنس وہاں جمع تھے۔ اس کی اور ارم کی لڑائی ہو گئی تھی اور وہ لوگ چھت پر تھے۔ ایان جو انہیں چھڑانے آیا تھا جلدی سے دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دور دھکا دیا۔ وہ کنارے پر تھی اور نیچے گر گئی۔ وہ سب نیچے بھاگے اور چاچو کو بتایا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، تب ڈاکٹر نے اسے زندہ اور مردہ دونوں لسٹوں سے نکال دیا۔ وہ کوما میں چلی گئی۔ حیدر کے لیے ایک مصیبت بن گئی تھی وہ۔ انہیں اگر پتہ ہوتا وہ اسے کبھی لے کر نہیں آتے۔ تایا جان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ مر ہی جاتی تو اچھا تھا۔ یہاں بھی نانو کا بڑا پن کام آیا۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی۔ 2 سال تک وہ نیم مردہ سی رہی۔ پھر نانو کی دعاؤں نے اثر دکھایا۔ وہ جس کی رپورٹ میں بہتری 0% ہوتی تھی وہ ٹھیک ہونے لگی تھی، اور نانو سے بھی زیادہ کسی اور کی دعا نے بھی اثر دکھایا، اور وہ تھا ایان۔ ڈاکٹر کیا ہوا ماہم کو؟ وہ پریشان تھا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ یس مسٹر خان، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اور ایان یہ خبر سن کر ایک دم ریلیکس ہو گیا۔ آپ بس انہیں ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، اب بھی ان کا بی پی کافی زیادہ ہائی تھا۔ ڈاکٹر اور بھی کچھ بتا رہی تھی اور وہ بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ ایان خود کو مجرم تصور کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ماہم کی یہ حالت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اکثر سوتے ہوئے وہ ڈر جاتا تھا۔ اس سے خواب میں بھی خون دکھائی دیتا تھا اور ماہم کے سائے دکھائی دینے لگے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اسے کہہ رہی ہے کہ میری حالت کے ذمہ دار تم ہو۔ تبھی صادقہ بھی خوف زدہ ہو گئی۔ ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا، کئی سالوں کے بعد نہ جانے کتنی دعاؤں کا پھل تھا۔ ان کے مطابق اسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ تھا بھی تو اتنا خوبصورت اور اوپر سے نوجوان۔ ایان کی زندگی یعنی ماہم ایک ننھی سی جان اپنے اندر سمو کر موت اور زندگی کی جنگ سے لڑ رہی تھی۔ وہ ہر ہفتے یہاں سے آگ بچا کر ہاسپٹل جایا کرتا اور ایک سرخ گلاب اس کے سرہانے رکھ کر بس ایک لفظ سوری بول کر آ جاتا۔ وہ اور لوگوں کی طرح اسے برا بھلا نہیں کہتا۔ وہ ہر نماز کے بعد اس کی زندگی کی دعائیں کرتا اور بالآخر اس کی دعائیں رنگ لائیں اور وہ ہوش میں آ گئی۔ اس دن وہ بہت خوش تھا اور خوشی سے رو رہا تھا۔ سب سے پہلے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ اسپتال پہنچ گیا، جہاں وہ سب کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کے مطابق وہ صرف بے ہوش تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ وہ 2 سال کے بعد آنکھیں کھول رہی ہے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔
اس کا خواب تھا کہ وہ میٹرک میں ٹاپ کرے۔ وہ آگے میڈیکل میں جانا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر کے مطابق اب اگر اس نے اسٹڈی کی تو وہ زیادہ برڈن نہیں لے پائے گی۔ اسے میڈیکل میں بھیجنا ایک رسک ہوگا۔ پہلے تو وہ شاید ضد کر کے بھی نانو کو منا لیتی، لیکن اب کبھی بھی نانو نہیں مانیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جس نظر سے اس نے ایان کو دیکھا، وہ زمین میں گھڑ کر رہ گیا۔ کیا نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ غصہ، سب کچھ کھو دینے کا غم، نفرت۔ اس نے کچھ عرصے بعد داخلہ لے لیا تھا، مگر کبھی ایان سے مخاطب نہ ہوئی، اور وہ اپنی ضمیر کی عدالت میں کبھی سرخرو نہیں ہوا۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب ایک بلیک کلر کی کرولا اس کے پاس آ کر رکی۔ روز ہی تقریباً وہ اس کے پیچھے کرتا تھا، اور آج وہ چند قدم آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ماہم، کسی نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وائٹ شرٹ، ٹائی، بلو جینز پہنے، پاؤں میں شوز پہنے کھڑا تھا۔ بال ایک اسٹائل سے پیچھے موڑے ہوئے تھے اور شرٹ کے بازو کوہنی تک فولڈ کیے ہوئے تھے۔ سرخ سفید رنگت، لیکن آنکھیں اس کے وجود پر اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا تھا ان بڑی آنکھوں میں؟ وہ سرخ تھی۔ وہ چند منٹ اس کا جائزہ لینے کے بعد منہ میں بڑبڑائی، ایان؟ اور غصے میں ساری جسم کا خون سمٹ کر جیسے آنکھوں میں آ گیا۔ وہ رخ بدل کر پہر سے کھڑی ہو گئی، جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ ماہم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وہ اس کے سامنے آ کر بولا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس سکون نہیں تھا۔ ارے ایان؟ نہیں ہانی، یہی بلاتے ہیں نا آپ کو آپ کے گھر والے۔ آپ بھلا کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ بڑے لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کسی غریب کو توڑنا۔ بھلا آپ کی معافی مانگنے سے میری زندگی میں کیا بدل جائے گا؟ مجھے آپ کی طرح شاندار گھر ملے گا رہنے کو؟ نہیں۔ کیا جو سوٹ آپ نے زیب تن کیا ہے مل جائے گا، جس کی مالیت تو 1,00,000 روپے ہوگی؟ نہیں۔ آپ کو معاف کر کے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ تلخی سے بولی۔ میری بات سنو، وہ سب ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر… وہ کچھ اور بھی بولتا، لیکن اس نے بات کاٹ دی۔ جب حادثہ تھا تو معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ اور آپ کے گھر والوں نے تو ویسے بھی ہر چیز کو حادثہ قرار دینے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ میری ماں کی شادی ایک حادثہ تھی، میری پیدائش بھی ایک حادثہ، اور اب یہ بھی حادثہ۔ میں تمہیں ضرور معاف کر دیتی اگر سب کچھ پہلے جیسا ہوتا تو۔ سب چیزوں کی معافی مل سکتی ہے ایان، لیکن خواب توڑنے کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور پھر ایک رکشہ روک کر جلدی سے اس میں سوار ہو گئی، اور وہ پکارتا ہی رہ گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر دیکھا اور نیچے چلا گیا۔ لڑکی والے آ گئے تھے، اور ان کے ساتھ موجود شرماتی ہوئی لڑکی گاہے بگاہے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ پھر اس کے بابا نے کہا کہ رانیہ کو گھر دکھا دو۔ وہ اسے لے کر لان میں چلا گیا اور گھر کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ فریش ہو کر آئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی، اور اٹھ کر واش روم گئی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی اور کھول کر اس کے باہر بنی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑی ہو کر ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگی۔ جب اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ کچھ بتاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اچانک اس پر نظر پڑی، وہ جو سپاٹ چہرہ لیے دیکھ رہی تھی، ایک دم مسکرائی، اور وہ لڑکی اسے ایک جانب دیکھتے پا کر ٹھٹکی اور ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ ماہم نے وکٹری کا نشان بنا کر دکھایا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ رانیہ نے ایان کے آگے ہاتھ ہلایا۔ کہاں کھو گیا ہو؟ کچھ نہیں، وہ بولا۔ یہ کون تھی؟ وہ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میری وائف۔ آر یو کڈنگ می؟ وہ ہنسنے لگی۔ وہ اگر تمہاری بیوی ہوتی تو وہیں سے شوٹ کر دیتی۔ چلو اندر چلتے ہیں، وہ کہہ کر جانے لگی۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا رانیہ، وہ واقعی میری بیوی ہے۔ اس کی بات پر رانیہ پلٹی، اور اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر رانیہ کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑا۔ رانیہ بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے اندر کی طرف بھاگی۔